नमस्ते मित्रों, आज आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया कोरोना की बजाय कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद। नेट की सहूलत मौजूद है, न टेलीविज़न की सहूलत मौजूद है, ना वहाँ पर बाहर निकलने की आज़ादी है। एक ऐसा बदतरीन लॉकडाउन जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे में सही तादाद शायद मालूम नहीं है। माहिरीन यही कह रहे हैं कि खदशा ये है कि मालूम नहीं है कि कितने वहाँ पर कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। इस वबाई हालात में एक तरफ तो चाहिए तो ये था कि भारत इस एक जो सिचुएशन है कोरोना की, इसमें लोगों को रिलीफ देती। वहाँ पर एक और बदतरीन कानून नाफिज किया गया है और वहां पर डोमिसाइल का नया कानून लाया गया है। अब डोमिसाइल का नया कानून आने से मकबूजा कश्मीर में आबादी का जो तनासुब है वो बुरी तरह से बिगड़ने का खदशा पैदा हुआ है। और इसके आने से ये बात भी साफ पता चली है कि 5 अगस्त को जो भारत की तरफ से इकदाम उठाया गया था उसका दरअसल मतलब क्या था। अब इसमें पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से वजीर खारजा की तरफ से खत तो लिखा गया सलामती काउंसिल को, लेकिन इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर एक सवाल मैं ये भी उठाऊंगा कि पूरी दुनिया ने अब एक सॉफ्ट किस्म के लॉकडाउन को देखा है और उसमें वो ज़हनी मरीज बन के रह गए हैं, तो क्या उन्हें अंदाजा नहीं है कि जब कश्मीरी बदतरीन लॉकडाउन भुगत रहे हैं तो वहां पर वो किस किस्म की कैफियत से दो चार होंगे। तो इस पर दुनिया एक्शन क्यों नहीं लेना चाहती। मेरे साथ एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं। शाहिद लतीफ़ साहब खुश आमदीद। डॉक्टर हुमा बुकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहला सवाल मेरा वही है जो मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि आबादी का तनासुब तब्दील करने की अब एक बाकायदा कोशिश हो गई। डोमिसाइल का नया कानून जो सामने आया, 15 साल से जो वहां पर मुकीम है वहां का रिहायशी तस्वुर होगा, वो अपने कागजात जमा करवा सकता है। नजमुद्दीन शेख साहब, ये तो साफ अज़ाइम पता चल गया कि 5 अगस्त को भारत ने जो कदम उठाया था उसका मतलब क्या था और वो क्या चाहता है। अब आपके ख्याल में इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं मकबूजा कश्मीर में? देखिए, ये तो वाज़ेह था जब 5 अगस्त को, जब मेरी नज़र में 1 अगस्त से जो उन्होंने कार्रवाई वहाँ शुरू की थी और जो कानून बनाया, उससे वाज़ेह था कि वो कश्मीरियों को नहीं चाहते लेकिन कश्मीर की ज़मीन को चाहते हैं। और वो कश्मीर की ज़मीन बांट के अपने लोगों में वो वहाँ पे सरमायाकारों के जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनको दे दी जाए, या जो जम्मू में रहते हैं उनको दी जाए। और जो कश्मीरियत का एक हैसियत थी उसको वो तबाह करना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैंने पहले कहा था कि ये कहते हैं कि 2 महीने में ठीक होगा, उस वक्त मैंने कहा था कि 6 महीने में भी ठीक नहीं होगा, लेकिन अब तो लगता है कि ये और भी खिंचेगा, क्योंकि एक तो कश्मीरियों ने मज़ामत की है, उस मज़ामत की जवाबदारी हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान पे लगाना चाहते हैं कि साहब अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया को पता है कि इस वक्त कोई इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं है। ये यही है कि हिंदुस्तानी चाहते हैं इसी तरह जो भी उनके मसले हैं उनको इसी तरह पाकिस्तान को जवाबदार ठहराया जाए और ये न माने कि कश्मीरी उनको कबूल करने को तैयार नहीं। जी अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा ये सवाल है कि क्या असरात मुरतब होंगे इसके, जो डोमिसाइल का नया कानून आया है इस पर अगरचे पाकिस्तान बड़ा कंसर्न तो है लेकिन दुनिया उतनी कंसर्न नहीं है शायद, क्योंकि दुनिया को पहले ही पता था ये क्यों तब्दीली की जा रही है आइन में। अब आप क्या असरात इसके देखते हैं, कश्मीर में क्या होगा इस कानून के आने के बाद? देखिए, जो कश्मीर में असर है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है और वो उनकी जो एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है डेमोग्राफिक चेंज की कश्मीर में, उसका हिस्सा नजर आता है। एक स्टेप उन्होंने लिया है। ये स्टेप ज्यादा खतरनाक इस वक्त लिए हो जाता है कि ये स्टेप उन्होंने इस वक्त लिया है जिस वक्त पूरी इंडिया जो है वो लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है कोविड-19 की वजह से। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या यूनाइटेड नेशंस जो इसके हवाले से अगर कुछ कर सकता है या करना चाहता है, या इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, उनमें से किसी के पास भी इस वक्त नहीं है कि इस इशू के हवाले से कुछ भी करे। अटेंशन पहले भी कम थी, जो उनके मफादात थे वो पहले आ जाते थे, अब तो समझिए सूरत हाल और भी मखदूश है। लेकिन मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये किस्सा सिर्फ कश्मीर तक महदूद है, क्योंकि कोविड-19 ने तो भारत का वो घनावना चेहरा मेरे और आपके सामने पेश किया है जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। और वो ये है कि वो मुसलमानों को जो वो कश्मीर में कर रहे थे वो तो चलिए हमें समझ में आता है कि एक
ایک بیگیج ہے پارٹیشن کا, ان کے ڈیزائنز ہیں کہ قابض ہو جائیں اس پر, اس کو اپنا حصہ بنا لیں, وہاں کی معیشت پہ قابض ہو جائیں, وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کر دیں. لیکن اس میں وہ جو پورے انڈیا میں کر رہے ہیں وہ تو اور بھی خطرناک ہے. وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ وارڈز انہوں نے الگ کر دیے ہیں, مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے وارڈز الگ کر دیے ہیں. پھر ظاہر ہے اگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے وارڈز الگ کیے تو اس کے پیچھے منشا کیا ہے؟ اس کے پیچھے منشا یہ ہے کہ کیونکہ میڈیکل سپلائیز کم ہیں, ہر ایک کنسٹرینٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو مسلمانوں کو ابینڈن کر دیا جائے گا, ان کا علاج نہیں کیا جائے گا, اور ہندوؤں کو اس پہ یا انڈینس کو اس پہ, دیگر لوگوں کو اس پہ فوقیت دی جائے گی. پھر دوسری بہت مشکل بات, اس وقت جب ڈیلی ویجرز کو ہر حکومت, ہر ریاست فیسیلیٹیٹ کر رہے, جو مسلمان ڈیلی ویجر ہے, جو ریڑھی لگانے والا آدمی ہے, اس کو پکڑ پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے کہ تم یہاں کاروبار چھوٹا موٹا بھی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ انڈیا کے اندر تو جینوسائیڈل ایک ٹینڈنسی ہے جس کو ارندھتی رائے نے ابھی واضح بھی کیا. انہوں نے ابھی اپنا ان کا ویڈیو ابھی وائرل ہوا ہے, اب یہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی سیاست ہے, جو مودی سرکار کی سیاست ہے, وہ صرف نفرت پر منحصر نہیں ہے, اب تو وہ جینوسائیڈل ہے, یعنی کہ وہ ختم کرنا چاہتے ہیں, نسل کشی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی, صرف کشمیر میں نہیں پورے انڈیا میں. ان کے رسپانسبل جو پارٹی ہولڈرز ہیں, جو ان کے پولیٹیشینز ہیں, جو ہارورڈ جیسی جگہ پہ پڑھاتے ہیں, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کی قوم خطرناک ہے, ان کی تعداد ایک حد تک بڑھنے نہیں دینی چاہیے. اور اس کے بعد 2011 میں ہارورڈ نے ان کو پڑھانے سے روک دیا اپنے ادارے میں. اور ایسے لوگ آج فیس ہیں انڈین گورنمنٹ کا, مودی سرکار کا اور فیصلہ سازی کا. میرا خیال ہے یہ قصہ کشمیر تک محدود نہیں ہے, یہ تو پورے انڈیا میں پھیل گیا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن خاص طور پر کشمیر اور پورے انڈیا میں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے نجم الدین شیخ صاحب اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اور جو میرا بنیادی سوال تھا جو میں نے آپ سے پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس کو کیا اس کو دنیا جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گی, یا وہ اتنا پری آکیوپائڈ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے کہ وہ اس کو رسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت مجھے ایک چیز سے کچھ تقویت ملتی ہے کہ دنیا بھر کی اخباریں ہیں, مغربی دنیا کی خاص طور پہ, اور مغربی دنیا میں وہ اخباریں جو پہلے اسی پہ فوکس کرتی کہ بھائی ہندوستان کے ساتھ ہمارے ممالک کا رشتہ ٹھیک رکھنا ہے اقتصادی مفادات کے لیے اور اسٹریٹجک مفادات. اور اسٹریٹجک مفادات یہ تھا کہ وہ چین کے خلاف یہ ہمارا ایک بیریئر بنے گا یا ہمارے لیے ایک بلوک بنے گا. لیکن وہاں پہ بھی اب میڈیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس قسم کی زیادتیاں جو کہ کشمیر میں ہو رہی ہیں, اور کشمیر پہ خاصی توجہ دی جا رہی ہے, خاص طور پہ جو کشمیری بہار ہیں مرزا وحید جیسے جو کہ لکھ رہے ہیں, اور جن کی اخبار میں نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, کرسچن سائنس مانیٹر ہے, ٹائمز آف لنڈن ہے, کرسچن سائنس مانیٹر ہے, یہ سب اخباریں جب اس پہ لکھ رہی ہیں تو کچھ اس کا اثر پڑنے لگا ہے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو انتظامیہ ہے اس پہ بالکل اثر انداز نہیں ہو رہا, اور جو اسٹیٹمنٹ ایلس ویلز دیتی ہیں اس میں بھی وہ کہتی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ تو ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے, لیکن اس کا ایک پہلو ہے, ایک بیرونی پہلو ہے, وہ کہ اس کا پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. لیکن اس قسم کی اگر ان کو اعتماد ملتا رہے گا کہ دنیا کا سپر پاور جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, تو پھر وہ چاہیں گے کہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس پہ لگے رہے. اور اس میں مجھے جو ڈاکٹر بقائی نے ذکر کیا اس سے میرا اتفاق ہے اس حد تک کہ یہ معاملہ صرف کشمیر کا نہیں ہے بلکہ پورے بھارت میں پھیل چکا ہے. بالکل شاہد لطیف صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس پر پوری دنیا میں انالیسس ہو رہے ہیں کہ لوگ کیوں ذہنی مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں, باوجود کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے, باوجود اس کے کہ ان کے پاس ٹیلی فون ہے, وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کر سکتے ہیں. لیکن کشمیر میں جہاں پر 257 روز ہو گئے, بدترین لاک ڈاؤن ہے, جہاں پر ٹیلی فون نہیں چل رہا, جہاں پر ٹیلی ویژن نہیں چل رہا,
جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. اب کیا دنیا کو احساس نہیں ہو رہا کہ بدترین لاک ڈاؤن میں لوگ کس قسم کے مسائل کا شکار ہوں گے, اور دنیا اس کو رسپونڈنگ کر رہی ہے. اور پھر گزشتہ مہینے کے اعداد و شمار ہیں, اس کے مطابق 9 کشمیری شہید ہوئے ہیں, 806 افراد زیر حراست آئے ہیں, اور 2 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل ٹینشن ہے, سٹریس ہے جو لوگوں کو وہاں پر مل رہا ہے. شاہد لطیف صاحب دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو تشدد اور ظلم اور بربریت ہے وہ تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی. ایک تو یہ کہ وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی, کوئی خبر وہاں نہیں جا رہی, یہ اوپر سے کورونا والا مسئلہ, دنیا اپنے چکروں میں پھنسی ہوئی ہے. تو ہندوستان کو اور مزید فری ہینڈ مل گیا. ان کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس میں مزید جو ہے وہ انہوں نے اس نے تیزی پکڑ لی. بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کو آپ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. اب اللہ نے آپ کو لاک ڈاؤن کیا ہے, وہ جو واحد سپر پاور ہے جو سمجھتی تھی, جو ابھی چند دن پہلے تک اس کی کلپنگ نکال لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. اب ذرا جواب دو, اب کہو کہ تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. اس وقت لیڈنگ ہیں آپ. کورونا کی جتنی بھی ڈیتھس اور کورونا کا جو سپریڈ ہے اس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہے. اب آؤ سامنے, یہ اللہ کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کا مقابلہ کرو. تو یہ تو ہوتا ہے پچھلے وقتوں میں, پرانے وقتوں میں امتوں کو اللہ نے لاک ڈاؤن بھی کیا اور پھر پوری کی پوری امت ہلاک کر ڈالی. یہ سب کچھ ہوا مگر اس کو نہیں مانتے تھے. اب مانو, اب آپ کے ساتھ ہوا ہے, اب تو مانو, اب تو آپ کو ماننا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ ہے لاک ڈاؤن جو تم نے کشمیریوں کے ساتھ کر رکھا ہے. اس میں قدرتی بات ہے کہ ہندوستان کے ساتھ سپر پاور جو ہے اس کا بیکنگ ہے, جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ چونکہ سپر پاور اس کے ساتھ ہے, ورنہ تو اقوام متحدہ یا کوئی اور قوت سپر پاور کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتی. اور منافقت کا عالم یہ ہے کہ یہ شخص جو ٹرمپ ہے یہ بار بار کہتا رہا کہ میں ثالثی کرا دیتا ہوں, اور ہم کہتے رہے جناب کہ ہم تو ورلڈ پاور بن گئے اور لگتا ہے کہ ورلڈ کپ جیت لی ہم نے, کیونکہ اس نے 2 لفظ ثالثی کے بول دیے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ساری منافقت ہے کوئی ثالثی کا. بالکل صحیح ہے. ثالثی بھی کون سی, ہمیں کیا پتا کہ ثالثی میں. کہ جو اب یہ آبادی کے تناسب کا وہاں پر خطرہ پیدا ہوا ہے ڈومیسائل کے نئے قانون آنے کے بعد, اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے, وہاں پر آن گراؤنڈ کیا سچویشن پیدا ہوگی. اور لاک ڈاؤن جیسے ہم پہلے بھی کہا کرتے تھے کبھی ختم بھی ہونا ہے, لیکن کیا آپ کے خیال میں بھارت کامیابی سے یہ کر جائے گا جو وہ چاہتا تھا, جس کی وجہ سے اس نے آئین میں امینڈمنٹ کی تھی, جس کی وجہ سے جو کہ وہ چاہتا تھا کہ آبادی کا تناسب وہاں پر تبدیل کر دے, یہ ہونے جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں یہ بالکل ہونے جا رہا ہے. کیا فلسطین میں نہیں ہوا, ہمارے سامنے ہوا نا. پرانے فلسطین کے نقشے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک ڈاٹ کی طرح تھا اسرائیل اس میں, اور وہ جو ڈاٹ تھا وہ پھیلتا گیا اور فلسطین سکڑتا گیا, اور سکڑتے ہوئے اب اس کا سائز آپ دیکھ لیں کہ اس کو بالکل مغربی کنارے کے اوپر آپ نے لا کے بلاک کر دیا, اور ساری وہاں پہ آپ نے سیٹلمنٹس کر لی, اپنی آبادیاں بنا لی, اور آبادیاں بڑھاتے بڑھاتے فلسطین کا جو سائز ہے وہ دیکھ لیجئے آپ کیا کہاں تک پہنچ گیا. ہندوستان کے ارادے بالکل وہی ہیں جو فلسطین نے کیا. ان کے نزدیک فلسطین ایک ماڈل ہے اور اس پر چلانے والا اس کو امریکہ ہے کہ اسی راستے پہ چلو, یہ کامیاب ماڈل ہے. ان کو بھی کامیابی ہوئی, تمہیں بھی کامیابی ہوگی, کیونکہ ہمارا ساتھ تمہارے بالکل ساتھ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا. وہ جو تناسب انہوں نے بدلنے کی, وہ جو ایک تو قانون بھی بدل دیا اپنی شہریت کا, اس کا بھی اثر جو ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں وہ جو آبادیاں اپنی قائم کرنا, اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا, یہ عرصے سے وہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر ڈبل اٹیک ہے. اس ڈبل اٹیک کا نتیجہ بالکل وہی ہوگا, وہ فلسطین سے بھی بلکہ بدتر ہوگا. یہ بڑی تیزی سے اس کو بدلیں گے, ایسے میں اس کو روکنے کے لیے کہیں گے ٹھیک ہے. کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر ہما صاحبہ؟ پاکستانی حکومت کے پاس بیسٹ اسٹریٹجی آپشن کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے پاکستان نے ایک چیز تو بالکل کی, اور وہ یہ کی کہ اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. جب یہ کووڈ-19 نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تو پاکستان بہت پرو ایکٹیولی ڈپلومیٹک اوفینسو پہ تھا, اور میں ایک بار پھر گزارش کر دوں کہ ہمارے پاکستان کی سپورٹ ڈپلومیٹک اوفینسو تک ہی محدود رہنی چاہیے, کیونکہ انڈیا Tell me that you love me, even if it's fake.